हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरी वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आज की हमारी कहानी का मौजू नन्ही परियां। पाकिस्तान की मलका नीलम परी बड़ी रहमदिल हसास दिल रखने वाली थी। वो सबका बहुत ख्याल रखती थी। वो नहायत खूबसूरत और कदावरी परी थी। उसने बहुत सख्ती से अपने साथी परियों से कह रखा था कि किसी दियो के काबू में ना आए। अगर कोई दियो उन पर जुल्म करे तो उन्हें वर्गलाने की कोशिश करे तो उनकी बातों में ना आए, क्योंकि दियो शरारती होते हैं। दो परियां बहुत छोटी थी, कमसिन थी, नादान थी, कम उम्र थी और बहुत ही प्यारी थी। उनके जहन में अभी कच्चे थे। वो दूसरों की बातों में आ सकती थी। नीलम परी को हर वक्त यही फिक्र लगा रहता था कि कोई कोई दियो उन्हें ना वर्गलाए ना। लिहाजा उन्होंने दोनों को बुलाया। एक का नाम सुंदरी था, दूसरी का नाम सुहानिया था। दोनों हम उम्र थी। दोनों बड़ी मासूमियत से अपनी मलका नीलम परी की तरफ देखा। एक नीलम परी मुस्कुरा पड़ी और नीलम परी मुस्कुरा पड़ी और बोली, तुम दोनों कैसी हो? सब खैरियत है ना? तब सुहानी बोली, हाँ, हम दोनों खैरियत से हैं और एक साथ रहती हैं और खुश भी हैं। नीलम परी मुस्कुराती और बोलती, यही चाहिए और मैं यही चाहती हूँ और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि तुम दोनों खुश रहो, एक साथ रहो। लेकिन क्या मलका आलिया? इस बार सुंदरी परी बोली। नीलम परी मुस्कुरा पड़ी, फिर बोली, काना देव बड़ा शरारती है, बड़ियों को वर्गलाता है, उन्हें लालच देता है, उनसे उस वादी परिस्तान से पहाड़ के उस पार जाने को कहता है। क्यों कहता है? सुहानी परी बोली। अच्छा सवाल है, नीलम परी मुस्कुराते हुए बोली। फिर इसने बारी बारी दोनों की तरफ बड़ी मोहब्बत से देखा और बोली, वो कहता है पहाड़ों के दूसरी तरफ इंसानों की बस्ती है, जहाँ खूबसूरत मजीद बागात हैं, मज़ेदार बाग हैं। इन बागात में हज़ारों किस्म के फल भी हैं यहाँ और यहाँ नहीं है। और फिर फल बड़े मज़ेदार लजीज हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं कि वो झूठ बोलता है। पहाड़ों के उस पार कोई बस्ती नहीं है, वहाँ इंसान नहीं है। हमारे परियों के इर्द गिर्द जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन्हें अबूर करके कोई उधर नहीं जा सकता। हम परियां इंसानों से बहुत दूर और महफूज हैं। ये हमारी अपनी दुनिया है, यहाँ हर किस्म के लोग हैं, आबशारें हैं, खूबसूरत और मज़ेदार फल हैं और हम बहुत बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। इतना कहकर नीलम परी ने दोनों परियों की तरफ देखा और मुस्कुरा कर बोली, क्या तुम दोनों यहाँ मुतमईन और खुश हैं? हम मुतमईन और खुश हैं, नन्ही परी एक जुबान बोली। नीलम परी मुस्कुरा पड़ी और बोली, तुम दोनों सबसे छोटी हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है और मैं तुम्हें खबरदार करती हूँ कि काना देव के साथ कोई बात मत करना और बड़ा बड़ा बतूनी है, खबरदार पहाड़ों के उस पार मत जाना। दोनों परियों ने अब इस बात में सर हिला दिया। नीलम परी ने दोनों को प्यार किया और फिर उन्हें जाने का हुक्म दिया। दोनों वापस आई और एक फलदार दरख्त के नीचे बैठ गईं। करीब ही पहाड़ के एक झरने से अबशर गिर रहा था। बड़ा खूबसूरत मंजर था। सुहानिया बोली, क्या सोच रही हो? सुंदरी सुंदरी चौंक कर बोली, मेरी प्यारी दोस्त सुहानिया, मलका आलिया ने दूसरी बार हम दोनों को खास तौर पर पहाड़ों के उस पार जाने से मना किया। आखिर पहाड़ों के उस पार है क्या? सुहानी ने सुंदरी की तरफ देखा और बोली, हाँ, मलका ने दोबारा हमको मना किया है। आखिर क्यों? क्या पहाड़ के उस पर कोई खास बात है? खास बात तो क्या हो सकती है? एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़ी। फिर सुंदरी बोली, काना देव हम दोनों को देखकर मुस्कुरा देता है। हाँ, इस बात को भी मैंने नोट किया है। फिर मलका ने हम दोनों को खास तौर पर बहुत सख्ती से उसे दूर रहने को कहा है। मेरा ख्याल है वो शरारती है, एक आंख से काना है, इसलिए मलका ने उसे काना देव कह रही है। वैसे इस बार अगर वो कोई बात करना चाहे तो उससे बात को गौर से सुनना चाहिए। वो क्या कहता है? क्या वाकई वो हमको वर्गलाता है? नहीं, वो देखो उधर ही आ रहा है। सुहानिया चौंक कर बोली। सुंदरी ने दाएं जानिब देखा तो काना देव उसकी तरफ आते हुए देखा। दोनों मोहतात हो गई और एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा पड़ी। फिर दोनों नन्ही परियों ने क्या खुसर फुसर कर रही थी। सुहानिया मुस्कुराई और बोली, हम तेरी बातें कर रही थी। काना देव मुस्कुराया और बोला, क्या बातें कर रही थी? मगर नहीं, मुझे इल्म है कि क्या बातें कर रही थी। तुम्हें कैसे मालूम कि हम क्या बातें कर रही थी? वो तो तुम दोनों को नसीहत कर रही होंगी कि मेरी बातों पर कान मत धरना, क्योंकि वो जानती है कि मेरे कहने पर अक्सर परियों ने पहाड़ के उस पार दुनिया देखी है और अब वो अक्सर पहाड़ों से बाहर कर आते हैं और बहुत खुश हैं। वहाँ इंसानों की बस्तियां हैं, बड़े बड़े दरिया बहते हैं। हाँ, उनके अंदर जो पानी होता है वो नीला होता है। वहाँ के फल और यहाँ के फल मुख्तलिफ हैं, बहुत जायकेदार होते हैं। वहाँ रहने वाले इंसान हम सब को बड़ी हैरत से मोहब्बत से देखते हैं। हम उनकी कोशिश होती है कि हमसे बात करें। वहाँ की जो औरतें होती हैं उनके मर्दों पे हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं। वो जो लिबास पहनती हैं वो बड़े रिस्क बरक और खूबसूरत होते हैं। सुहानिया सुंदरी ने हैरत से आंखें चिपकाई और तब सुंदरी बोली, वहाँ की औरतें मर्दों क्यों लड़ती झगड़ती हैं? ये क्यों मुझे मालूम नहीं मालूम।
اور اکثر اگر معلوم ہے تو وہ تم کو نہیں بتا سکتا، کیونکہ دونوں کی عقل میں یہ بات نہیں آ سکے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ملکہ عالیہ نیلم پری کی نہیں چاہتی کہ کوئی پری اس بستی سے باہر جائے، حالانکہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے، لیکن نہیں، تم دونوں کو نہیں کہوں گا۔ اتنا کہہ کر کانا دیو مسکرایا اور ایک طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیا بات کہہ رہا تھا؟ سہانیاں بولی، دلچسپ اور انہونی باتیں ہیں۔ سندری مسکرا کے بولی۔ سہانیاں پھر مسکرا دی اور بولی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیلم پری خاص طور پر ہم دونوں کو کیوں منع کرتی ہیں کہ ہم پہاڑوں کے اس پار نہ جائیں، جبکہ دوسری پریاں وہاں آتی جاتی رہتی ہیں۔ بات تو کانا دیو کہتا ہے کہ ہم کو کیا علم کہ کوئی پری وہاں آتی جاتی ہے؟ نہیں۔ سندری بولی، کیا تم وہاں جانا چاہتی ہو، باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہو؟ سندری حیرت سے بولی، ہم دونوں یہاں قید تو نہیں ہیں، اگر باقی پریاں آتی جاتی ہیں تو ہم دونوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ باہر کی دنیا کیسی ہے۔ سہانیوں کی بات سن کر سندری نے اس بات میں سر ہلایا اور بولی، چوری چھپے دور رہ کے باہر کی دنیا دیکھنے جائیں گے۔ اور پھر یہ فیصلہ دونوں کے درمیان ہو گیا۔ وہ بھول گئیں کہ ملکہ نیلم پری نے انہیں کیا نصیحت کی تھی، کیونکہ چھوٹی تھی، نادان اور نہ سمجھتی، اپنی ملکہ کی بات کو نہ سمجھ پائیں، ذہنی طور پر تیار ہو گئی۔ پھر دوسرے دن دونوں نے نہایت خاموشی سے فضا میں پرواز کرتے ہوئے پہاڑوں کے اوپر سے کچھ دور دوسری طرف چلی گئیں۔ یہاں پہلے تو ان کی ہر نظر ریگستان اور ہر طرف سناٹا نظر آیا۔ ریت تھی، کہیں کہیں ان کی کوئی درخت نظر آ رہے تھے اور کہیں کہیں ان کو کوئی درخت نظر آ رہا تھا۔ پھر کافی دور جا کے انہیں ہریالی نظر آئی، شاید یہ کھیت تھے، ہر طرف پھیلے ہوئے تھے، یہ سرسوں کے کھیت تھے۔ ان کے درمیان ایک ان کی عمر کی لڑکی ادھر اچھلتی کودتی پھر رہی تھی۔ اس نے ایک پھولدار فراک پہن رکھی تھی، وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ آؤ اس سے باتیں کریں، سہانیاں بولی، اور پھر دونوں نیچے ایک درخت کے قریب زمین پر اتر آئیں۔ انہوں نے لڑکی کو کھیتوں میں ادھر ادھر بھاگتے دیکھتی رہی اور ایک تتلی کے پیچھے ان کے پکڑنے کی کوشش میں بھاگتی پھر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے لڑکی کی نظر ان دونوں پر پڑ گئی اور وہ وہیں سکت ہو گئی۔ وہ دوڑنا بھول کر انہیں دیکھنے جا رہی تھی۔ وہ دونوں سے مسکرا کے حرم سے ساہ کے ہاتھ پھیلایا اور لڑکی حیرت سے آنکھیں جھپکے بغیر ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کیونکہ وہ دونوں پریاں تھیں، ان کے پر لگے ہوئے تھے۔ یہ ہم دونوں سے خوف زدہ ہیں۔ سہانیاں بولی، ہاں میں محسوس کر رہی ہوں، لیکن ہم کو مسکراتے رہنا چاہیے تاکہ اسے خوف سے دور ہو جائے، بلکہ میں اس سے آواز دیتی ہوں۔ اتنا کہہ کر سندری نے اسے مخاطب کیا اور بولی، میرا نام سندری ہے اور میں ایک پری ہوں، میری دوست سہانیاں ہیں، ہم پرستان میں رہتی ہیں، کیا اب تم ہم دونوں سے باتیں کرنا پسند کرو گی؟ لڑکیاں ان کا حلیہ دیکھ کر پریشان تھی۔ ان کے دادا جان نے پریوں کی کہانیاں سن رکھی تھیں، جب سب یاد آ گئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ بولی، میرا نام سکینہ ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہم تم لوگوں کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی، آؤ قریب آ جاؤ، باتیں کریں گے۔ سہانیاں ہاتھ ہلا کے محبت سے مسکرا کے بولی، اور وہ لڑکی جس کا نام سکینہ تھا وہ خوف زدہ اور حیرت زدہ بھی تھی۔ ڈرتے ڈرتے وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھنے لگی، پھر کچھ فاصلے پہ آ کے رک گئی اور بولی، میں نے اپنے دادا جان سے پریوں کے بارے میں سن رکھا تھا، میرے دادا جان بتایا کرتے تھے کہ پریاں بہت سندر، بہت خوبصورت ہوتی ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں جن سے وہ پرندوں کی طرف فضا میں پرواز کرتی ہیں۔ تمہارے دادا نے تمہیں درست بتایا تھا، ڈرو مت، ہم کو قریب آ جاؤ، ہم دوست ہیں، ہم باتیں کریں گے۔ سندری مسکرا کے بولی تھی اور سکینہ پھر اور قریب آ گئی۔ دونوں نے اپنے ہاتھ سکینہ کی طرف بڑھایا، سکینہ دونوں سے ڈرتے ڈرتے ہاتھ ملایا۔ بڑے نرم و نازک ہاتھ تھے سکینہ کا، دونوں سے ہاتھ ملا کر قدرے خوف کم ہوا۔ تم اپنا نام سکینہ بتایا تھا؟ سہانیاں بولی، جی ہاں، میرا نام سکینہ ہے اور میں کھیتوں کے سے تتلیاں پکڑ رہی تھی، میں ہر صبح ادھر سیر کرنے آ جاتی ہوں، یہ سرسوں کے کھیت ہیں۔ ہاں تم دونوں کیا کھانا پسند کرو گی؟ میں گھر سے لے کر آتی ہوں، ہم کل پھر آئیں گے اسی وقت، پھر تم سے ڈھیر سارے باتیں کریں گے، کیونکہ ہم چوری چھپے آئے ہیں، تم ہم کو اسی جگہ ملنا، کسی کو بتانا مت۔ سکینہ نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دونوں فضا میں پرواز کر گئیں اور سکینہ انہیں اڑتے اور مشرق کی طرف جاتے دیکھتی رہی اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ اف میرے اللہ، توبہ، پریاں تھیں، قصدر خوبصورت اور نرم و نازک تھی، کیا یہ کل آئیں گی؟ سکینہ بڑبڑائی اور پھر سارا دن رات بھر وہ ڈھنگ سے نہ سو سکی، کیونکہ وہ دو پریاں ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے باتیں بھی کی تھیں۔ صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس نے کچن سے رات کی پکی ہوئی روٹی، ساگ اور مکھن کا پیڑا لیا اور دونوں کھیتوں کی طرف روانہ ہوئی۔
ہو گئی اور حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ وہ دونوں وہاں موجود تھیں۔ انہیں دیکھ کر دونوں نے اپنا سر لہرایا، ہاتھ لہرایا۔ کھیتوں میں دور دور تک کئی انسان کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ سکینہ نے برتن نیچے رکھ کر کہا، تم دونوں کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے رومال لپٹی ہوئی روٹی اور مکھن نکالا، ساگ کے ساتھ انہیں رکھتے ہوئے بولی، یہ مکھن ہے، یہ ساگ ہے، یہ مکئی کی روٹی ہے، ہم بہت شوق سے اکثر گھروں میں کھاتے ہیں۔ سہانیہ سندری مسکرائی اور مسکرا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سکینہ سے سہانیہ بولی، ہم تمہارا پیار سے لایا ہوا ناشتہ ضرور کھائیں گے۔ اتنا کہہ کر دونوں نے مکئی کی روٹی پر مکھن لگایا اور ساگ کے ساتھ لگا کر کھانے لگیں۔ پہلے ہی لقمے میں انہیں مزہ آ گیا۔ واہ شاندار! سندری ہنس کے بولی، مزہ آ گیا؟ کیا شاندار ناشتہ ہے! ساگ، مکھن اور مکئی کی روٹی، واہ واقعی بہت مزیدار لذیذ ہے۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، سارا دن ساری رات تم دونوں کے بارے میں سوچتی رہی کہ پتہ نہیں تم دونوں آؤ یا نہ آؤ۔ وعدہ کیا تھا، کیسے نہ آتے؟ سندری بولی۔ پھر وہ بولی، تم لوگوں کیا کام دھندا کرتے ہو؟ تب سکینہ نے اسے روزمرہ کے کاموں کے بارے میں بتایا۔ مرد حضرات سارا دن کیا کرتے ہیں؟ عورتیں گھروں میں کام کرتی رہتی ہیں۔ کیا عورتیں اپنی مردوں سے لڑتی جھگڑتی ہیں؟ سہانیہ بولی، نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، کبھی کبھار کسی بات سے ناراض ہو جاتی ہیں، ویسے عورتیں اپنی مردوں کے ساتھ مل کر برابر اپنے اپنے حصے کا کام کرتی ہیں۔ دونوں نے ناشتہ کیا اور بہت خوش تھیں کیونکہ انہوں نے پہلی بار کبھی اس قسم کا ناشتہ نہیں کیا تھا جو ان کے لیے بہت لذیذ تھا۔ شکریہ سکینہ، بہت مزہ آیا۔ میں ہر روز تمہارے لیے ناشتہ لے کر آ جایا کروں گی، جو بھی کام گھر میں پکا ہوگا آتے ہوئے لے آیا کرو گی۔ ارے نہیں، ناشتہ بہت خوبصورت تھا، ویسے تم سے مل کر خوشی ہوئی اور تم بہت پیاری لگی، مجھے تم دونوں سے بہت سندر اور پریاں بہت پیاری لگی ہو۔ سکینہ مسکرا کے بولی۔ سہانیہ پھر زور دے کے بولی، سکینہ تم سے پھر کہوں گی کہ تمہارے ادھر آنے جانے کا کسی کو علم نہ ہو، تم سے ہی باتیں کر کے ہم واپس چلی جایا کریں گی۔ سکینہ اس بات میں سر ہلا، دونوں اسے ہاتھ ملا کر فضا میں اڑ گئیں۔ سکینہ کافی دیر تک وہیں کھڑی رہی، وہ بہت خوش تھی، لیکن دوسری طرف کانا دیو نے ملکہ نیلم پری کے کان میں کہہ دیا کہ سندری اور سہانیہ پہاڑوں کے اس پار دو روز سے جا رہی ہیں۔ نیلم پری نے اس پر قہر آلودہ نظروں سے دیکھا اور بولی، تم نے یہاں کی ہر پری کو ورگلایا ہے، اسے پہاڑوں کے پار آدم زدوں کے پاس جانے پر مجبور کر دیا، آخر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کانا دیو مسکرایا اور بولا، کیونکہ تم ہمیشہ میری مخالفت کرتی ہو، ہر پری کو مجھ سے دور رہنے کا کہتی ہو، آخر کیوں؟ میں تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم نے کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ تم پریوں کو اکساتے ہو اور کہ ہم سے باہر والی دنیا، انسانوں کی دنیا بہت اچھی ہے، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتی، ان کا رہن سہن کچھ ہے اور ہمارا کچھ، وہ دونوں معصوم ہیں، اگر انسانوں کے ہاتھیں چڑھ گئیں تو ان کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اتنا کہہ کے نیلم پری نے اسے گھورا واپس مڑ گئی۔ اس سے سندری اور سہانیہ پر بہت غصہ آ گیا تھا۔ جب وہ دونوں واپس آئیں تو نیلم پری ان کے منتظر تھی، دونوں پریشان ہو گئی۔ تب نیلم پری نے دونوں کو گھورا اور بولی، تم دونوں پہاڑوں کے اس پار انسانوں کی دنیا میں جا رہی ہو، ہم کو کانا دیو نے سب کچھ بتا دیا ہے، جبکہ ہم نے تم دونوں کو خاص طور پر منع کیا تھا، ایسا مت کرنا، اس کی باتوں میں مت آنا۔ سہانیہ ڈرتے ڈرتے بولی، ملکہ عالیہ، گویا کہ ہم دونوں نے آپ کا حکم نہیں مانا، لیکن ہم کسی آدم زدہ سے نہیں ملے، البتہ ایک ہم عمر لڑکی سکینہ سے ضرور ملے ہیں، وہ اچھی لڑکی ہے، اس نے ہمیں منع کر دیا تھا کہ ہمارے بارے میں نہ بتائے۔ نیلم پری نے دونوں کو باری باری گھورا اور بولی، ہم کو اپنے رب کا حکم ہے، ہم انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہم جنات میں سے ہیں، ہم انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتی۔ کیا تم اپنے رب کا حکم ماننے سے انکار کرتی ہو؟ نہیں، دونوں پریشان ہو کے بولی۔ نیلم پری پھر بولی، ہمارے رب نے جو بہتر سمجھا وہی باتیں ہم سب کے لیے بہتر ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور دلوں کے بھید جانتا ہے۔ کانا دیو شیطان ہے، وہ تم سب کو اکساتا رہتا ہے، وعدہ کرو تم آئندہ پہاڑوں کے اس پار نہیں جاؤ گی۔ دونوں نے سر ہلا کر ندامت سے وعدہ کیا اور نیلم پری نے انہیں معاف کر دیا، لیکن دونوں سکینہ کو بہت یاد کرتی رہتی تھی، اکثر اداس رہتی تھی، کیونکہ سکینہ نے انہیں بہت پیار دیا تھا۔ دوسری طرف سکینہ ان دونوں کا انتظار کرتی رہتی تھی، انہیں یوں لگتا جیسے اس 2 دن کے کوئی خواب دیکھا، کوئی حسین دل فریب سپنا دیکھا۔ وہ ہر روز اس جگہ آ کر بیٹھ جاتی اور پھر نا امید ہو کر واپس لوٹ جاتی۔ ایک دن اس کی ماں نے سکینہ سے پوچھ لیا کہ تم ہر صبح ناشتہ لے کر جاتی ہو، پھر ویسے ہی واپس لوٹ آتی ہو؟
نے اپنی ماں سے جھوٹ بولا اور ساری باتیں ماں کو بتا دی، اور سکینہ کی ماں اسے بات سن کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا کے پیار کیا اور بولی، اور کسی کو یہ بات مت بتانا، کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بس یوں سمجھ لو کہ تم وہ 2 دن ایک حسین خواب تھا، لیکن ماں وہ پریاں سندری اور سہانیاں بہت پیاری تھیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ضرور آیا کریں گی، لیکن ان کی اپنی دنیا ہے بیٹی، شاید ان کے بڑوں کو علم ہو گیا ہوگا، انہیں دونوں کو منع کر دیا گیا، اس لیے انہیں بھول جاؤ۔ سکینہ کی ماں اسے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن وہ دونوں کو بھول نہ پائی، لیکن کیونکہ سندری اور سہانیاں دونوں ننھی پریوں سے ملنا انہیں دیکھنے کا کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی۔